बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी काबिल एहतराम बहनों और मेरे निहायत ही मोहतरम भाइयों, जुमा का मुबारक दिन अपनी किस्मत बदलने का दिन है। याद रखें कि जो खुशनसीब जुमा के दिन अपने घर की इन 5 खास चीजों की सफाई का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक उसके घर में रिज्क की ऐसी बारिश फरमाता है कि नस्लें संवर जाती है और तंगी हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। मेरे मोजिज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घरों को हमेशा खुशियों और अपनी रहमतों से भरा रखे। क्या कभी आपके ज़हन के किसी गोशे में यह सवाल उभरा है कि आखिर वह क्या वजह है कि आपके घर में रिज्क की आमद तो है मगर वह ठहरता नहीं है? आप शबो रोज़ मेहनत करके कमाते तो बहुत हैं मगर बरकत ना होने की वजह से पर्स हमेशा खाली ही रहता है। किचन में बर्तनों का शोर तो सुनाई देता है मगर चूल्हा अक्सर बेरौनक और ठंडा क्यों नजर आता है? तो मेरे मोजिज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जरा एक लम्हे के लिए अपनी तमाम तर मशरूफियात रोक लीजिए, थोड़ी देर तामुल कीजिए और गहराई से गौर फरमाइए कि हो सकता है कि आपके घर के किसी तारीख कोने में कुछ ऐसी बेजान और फालतू चीजें पड़ी हो जिन्हें आपने महीनों बल्कि बरसों से हाथ तक ना लगाया हो, मगर हकीकत में वही हकीर चीजें आपके नसीब और कामयाबी के दरवाजे बंद किए बैठी हो। प्यारी बहनों, हमारे घरों के वह कोने, ऊपर वाली अलमारियां, धूल से अटी छतें और वह पुराने दराज जिनमें ना जाने कब से गर्दोगो गुबार की तरह जमी है, हमें तो वो एक आम सी बात लगती है, मगर दर हकीकत वो मामूली नहीं है, बल्कि यही वह गैर मरी यानी नजर ना आने वाली रुकावटें हैं जो घर की बरकत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है, रिज्क की रवानी को रोकती है और घर के सुकून को दीमक की तरह चाट जाती है। आज इस इस्लाही पैगाम में मैं आपको उन 5 हैरतंगेज चीजों के बारे में आगाह करने वाला हूं जिनकी सफाई का खास एहतमाम अगर आप हर मुबारक जुमा के दिन कर लें तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम के फजल से आपके घर में ऐसी बरकत नाजिल होगी जैसे आसमान से बराहेरा नूर की बारिश हो रही हो, रिज्क के ऐसे दहाने खुलेंगे जैसे गैब के खजाने के किवाड़ खुल गए हो और ऐसी कल्बी राहत नसीब होगी जैसे फरिश्ते खुद आपके घर के पहरेदारी कर रहे हो। तो तैयार हो जाइए, अपनी नियतों को खालिस कीजिए, क्योंकि अब आपका यह घर महज एक ईंट पत्थर का मकान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतों का मुकद्दस ठिकाना आना बनने वाला है। मेरी बहनों और भाइयों, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सैयदुल अयाम यानी जुमा के दिन की वो अजीमो शान फजीलत याद दिलाना चाहता हूं जिसे सुनकर मोमिन का दिल लरज उठता है और रूह वजद में आ जाती है। जुमा कोई आम दिन नहीं है, यह वह मुबारक दिन है जिसे तमाम दिनों का सरदार और बादशाह करार दिया गया है। यह वही अजमत वाला दिन है जब खालिक कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। इसी दिन उन्हें जन्नत की नेमतों से सरफराज किया और इसी दिन उन्हें जमीन की खिलाफत सौंपी। याद रखिए, यही वह दिन है जब सुर फूंका जाएगा, कयामत बरपा होगी और तमाम मखलूकात अपने रब के हुजूर हिसाब के लिए पेश होंगी। जुमा के दिन सूरज की किरणों में एक खास तजल्ली होती है, फजाएं पुरसुकून होती है और अर्श मुल्ला से आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। यह वह साथ है जब कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। जब बंदा आजी से हाथ उठाता है तो मलाइका की सदा आती है कि ए बंदे, तलब कर, तेरा रब अता करने वाला है। ए मेरी प्यारी बहनों, यह वो कीमती लम्हा है जब रब्बे जुलज जलाल खुश होकर रिज्क की फरावानी नाजिल करता है, उलझे हुए मामलों की गिरें खोलता है और वह कुछ बिन मांगे अता कर देता है जिसका तस्वुर भी मुहाल है। लेकिन सद अफसोस कि हम इस अज़म दिन की कदर नहीं करते और इसे भी आम दिनों की तरह गफलत में गुजार देते हैं। ना हम अपने कुलूब को हसद व कीना से पाक करते हैं, ना अपनी जुबानों को गीबत से, ना घर को गलाजत से और ना ही अपनी नियतों को रियाकारी से। लिहाजा आज अहद कर लीजिए कि जब भी जुमा का सूरज अपनी जियापाशियां बिखेरे तो आपने याद रखना कि यह दिन आपकी तकदीर और घर की हालत बदलने का सुनहरा मौका है, बशर्त के आप इसकी हुर्मत को पहचानें और इसका मुकम्मल अदब बजा लाएं। मेरे भाइयों और बहनों, अब जिक्र करते हैं उस पहली चीज का जिसकी तत्हीर यानी सफाई जुमा के दिन बेहद जरूरी है। अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह चीज इंसान के माशी हालात, ज़हनी सुकून और घर की खैरो बरकत पर ऐसे वार करती है जैसे कोई जहरीला नाग चुपके से जिस्म में जहर उतार दे।
جی ہاں، وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز ہے جہاں سے ہر مہمان، ہر خیر کا فرشتہ اور ہر رزق کی پہلی لہر داخل ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر وہی داخلی راستہ گندا ہو، وہاں مکڑیوں نے جالے بن رکھے ہوں اور مٹی کی تہیں جمی ہو، تو کیا رحمت کے فرشتے وہاں آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو وہیں سے منہ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہفتہ بھر اندرونی سجاوٹ میں تو مگن رہتے ہیں، لیکن مرکزی دروازے کو بھول جاتے ہیں۔ دروازے پر جمی مٹی دراصل غربت کی علامت لگتی ہے، جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہے۔ پیاری بہنوں، جب آپ جمعہ کو اپنے دروازے کی گرد جھاڑتی ہیں تو در حقیقت آپ اپنے مقدر کے بند دروازوں کو دستک دے رہی ہوتی ہے۔ یہ محض لکڑی یا لوہے کا فریم نہیں، بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جیسے میلا دل رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، ویسے ہی میلا دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج کے دکھاوے کے دور میں ہم باہر کے ٹپ ٹاپ کو تو اہمیت دیتے ہیں، مگر گھر کی ان بنیادی جگہوں کو بھول جاتے ہیں۔ جو پاک دامن عورت ہر جمعہ اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر فرشتوں کی جولانگاہ بن جاتا ہے۔ وہ گویا رزق کو خود پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ اس کے لیے غیب سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جمعہ کے دن صاف نہ کیا گیا دروازہ اس جھاڑی کے مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کی راہ میں کانٹا بن جائے۔ بس اٹھیے اور آج اسے ہر جمعہ اس راستے کو دھونے کا معمول بنائیں جہاں سے خوش بختی نے قدم رکھنا ہے، کیونکہ دروازہ بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلا ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کے گوش گزار ایک ایسی عبرت انگیز حکایت کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر سادہ ہے مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی خاتون رہتی تھی جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے خاموش دروازے والی کہتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی میں شریک ہوتی نہ غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک تھا۔ پرانے ٹوٹے برتن، بیکار کرسیاں، مٹی میں لیتری ہوئی جوتیاں اور ایک نہایت ہی غلیظ دروازہ۔ ایک بار گاؤں میں کوئی وبا آئی۔ ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ گھروں کو پاک صاف کرو تاکہ رب کی رحمت آئے۔ سب نے صفائی کی مگر اس جدی عورت نے پرواہ نہ کی۔ ایک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابڑی۔ لوگوں نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ دیواروں سے سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے گرد موجی کیڑے رینگ رہے تھے۔ ہوش آنے پر اس نے روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے وقت پر اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا دروازہ بھی کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن کی صفائی محض ایک کام نہیں بلکہ بدنصیب کو کھولنے کی کنجی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچتی ہے مگر ہم اس کی قدر سے ناواقف ہیں، اور وہ ہے آپ کے گھر کی جائے نماز۔ وہ مقدس کپڑا جہاں ہم اللہ کے سامنے سر بسود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اس جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائیں تو کرتے ہیں مگر اسے میلا، بدبودار اور دھول سے اٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکارے وہ جگہ ناپاک ہو؟ جہاں جائے نماز پر بچوں کی گندگی یا جوتوں کے نشان ہو، وہاں کا سجدہ عرش تک کیسے پہنچے گا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے مصلے پر رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے جا نماز کو اتنا غیر اہم سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر کسی دنیاوی حاکم کے پاس جانا ہو تو ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، تو پھر حکم الحاکمین کے دربار میں میلے مصلے پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ جمعہ کا وہ خاص لمحہ جب دعا قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں وہ آپ کی جائے نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے جائے نہ ہو جائے۔ جائے نماز کی صفائی دراصل اللہ سے محبت اور اس کی بارگاہ کے ادب کا پہلا جینا ہے۔ اس جم میں ایک اور واقعہ سنے کہ ایک نہایت غریب گاؤں میں ایک بابا جی کا کچا گھر تھا جو ہمیشہ مہکتا رہتا تھا۔
ان کے پاس مالو متا تو نہ تھا مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ پاکیزہ اور معطر رہتی۔ ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا جی میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں مگر زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی اسے اندر لے گئے اور ایک انتہائی گلیز اور مٹی میں دبی ہوئی جائے نماز دکھائی اور کہا کہ بیٹی جب تمہارا رب سے رابطہ کرنے کا ذریعہ یعنی مصلی ہی میلا ہے تو تمہارے دل کا جنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت تڑپ اٹھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ دعا تو مانگ رہی تھی مگر دعا کا سلیقہ نہیں تھا۔ جائے نماز وہ راستہ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ ہی گرد آلود ہوگا تو فریاد کیسے پہنچے گی؟ لہذا جمعہ کے دن اپنے مصلوں کو صاف کریں، انہیں متر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کے ادب میں بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب تصویریں، فریمز اور آئینے یعنی شیشے۔ برسوں سے لٹکے ہوئے یہ فریمز جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکڑیاں گھر بناتی ہیں اور ہم ان سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریمز اور میلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ چھپی ہوئی نوستیں جو ہم نے خود اپنے گھروں میں پال رکھی ہیں۔ جمعہ کے دن ان کی صفائی کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے شیطانی اثرات کو ضلع وطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریمز جن پر قرآنی آیات یا اسماء الہی لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا ہونا نہایت بے ادبی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو چمکاتی ہیں تو آپ کے گھر میں روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے اور رب کا نور آپ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک ویران محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنی ماں جی کی تصاویر سے لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصاویر سے باتیں کرتی اور روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تصاویر اب تمہاری خوشی نہیں بلکہ تمہاری قید بن چکی ہے، ان پر جمی گرد تمہارے حال کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم ہٹائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت اور سکون چھپا تھا جو ان تصاویر کی گرد نے ڈھانپ رکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں یا جن پر بے پردہ چہرے ہو وہ گھر سے برکت چھین لیتی ہے۔ چوتھی چیز وہ پرانے صندوق، گتے کے ڈبے اور وہ فالتو سامان جو آپ نے گھر کے کسی کونے یا سٹور روم میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ ان میں وہ کپڑے، جوتے یا ٹوٹا ہوا سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ کسی کو دیتے ہیں۔ یہ وہ سامان ہے جس کی دراروں میں نوست اور تنگدستی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم نئے صوفے تو خرید لیتے ہیں مگر ان پرانے بوجھ کو نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ فالتو اشیاء کا انبار در حقیقت آپ کے رزق کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا یا گھر سے باہر نکالنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دل سے ایک پرانا دکھ نکال پھینکا ہو۔ جو چیز کسی کے کام آ سکتی ہے اسے دے دیں، جو بیکار ہے اسے ہٹا دے کیونکہ کباڑ جمع کرنے والے گھروں میں کبھی خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو نہایت اہم ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اوجھل جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین صرف وہ جگہ صاف کرتی ہیں جہاں نظر پڑتی ہے، لیکن دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نیچے اور صوفوں کے پچھلے حصوں میں گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیاطین اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ بلا وجہ بچوں کا چڑچڑاپن، میاں بیوی کی ان انبن اور بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ اکثر یہ وہی چھپی ہوئی گندگی ہوتی ہے جو ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب جمعہ کے دن آپ ان پوشیدہ جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو آپ گویا اپنے گھر سے منفی توانائیوں کا خاتمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی صفائی موت ہے جو مکمل ہو اور وہی گھر بابرکت ہے جس کا ہر گوشہ پاکیزہ ہو۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی پر بھی توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی سختی نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا ابس ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو صرف جھاڑو پوچھے سے نہیں بلکہ اپنی حیا، شرم اور شوہر کی اطاعت سے سجائے۔ گھر وہی محل بنتا ہے جہاں ماں باپ کی دعا ہو اور اپنوں میں الفت ہو۔ جمعہ کا دن اپنے اندر کی گندگی، کینہ اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔
اے دعا گوہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے گھروں سے ہر قسم کی ناپاکی تنگی اور نوست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو اور آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہو تو اس خیر کے پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقے جاریہ بن جائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہدایت کا یہ چراغ جلتا رہے۔ اختتام پر ایک بار پھر التماس ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔